बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और यहाँ मेरे आंसू भी ऐसे ही गिर रहे थे कि जैसे बारिश के कतरे हों। जब दरवाजे में हलचल की आवाज़ आई, मैं एक तरफ को सिमट के बैठ गई। जो शख्स अंदर आया, उसकी शक्ल देख के ही मुझे बहुत डर लग रहा था। उसने मेरी तरफ वो कपड़े बढ़ाए और कहा कि ये लो। मैंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उसने कहा कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने कहा कि इससे ज़्यादा बुरा क्या होगा, ज़रा मेरी हालत तो देखो। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा देखो, मेरे पास मत आना। उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इस तरह बचाया जाता है किसी को। जब उसने मुझे कंधों से पकड़ा और अपनी आंखों के करीब कर दिया, ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। और मैंने उसी वक्त अपना सब कुछ उसके सर पे मर्दों वाली टोपी पहने, हाथ में वो बड़ा सा बैग उठाए हुए जगह जगह फिर रही थी। लोगों के घरों में जाकर दरवाजे पर दस्तक देती, मुस्कुराकर सलाम करती, फिर बताती कि हमारे पास एक सरफ है जिससे अगर आप कपड़े धोएं तो आपके कपड़े बहुत साफ होंगे। अभी मैं बोल ही रही थी कि लोग मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देते। मुझे बहुत मायूसी होती। मैं मजबूर ना होती तो ये काम क्यों करती। पर एक दिन मैंने घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो एक लड़के ने दरवाज़ा खोला। ये लड़का बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी। ये वही उम्र थी जब लड़कियां अपनी उम्र के लड़कों को देख लेती हैं और कोई ना कोई दिल में समा जाता है। और उसकी शक्ल तो वाकई ऐसी थी कि ये किसी की भी मोहब्बत बन सकता। पर मैंने अपने आप को होश में लाया क्योंकि ये मेरे काम करने का वक्त था। उसने कहा कि जी। मैंने कहा कि ये हमारा सरफ है। मैं वही सबक पढ़ने लगी जो हर घर के सामने जाके पढ़ती थी। ये पहला शख्स था जिसने मेरी पूरी बात सुन ली। मैंने कहा तो क्या आप सरफ खरीदेंगे? उसने कहा कि आप पानी पिएंगी, गर्मी बहुत है, मैं आपके लिए गिलास पानी लेकर आता हूँ। मैंने कहा कि जी ठीक है, पानी पिला दें। उसके घर के दरवाजे के आगे एक बड़ी सीढ़ी बनी हुई थी। मैं उसके ऊपर बैठ गई। गर्मी तो वाकई बहुत थी। देखा तो वो मेरे लिए पानी लेकर आया था। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। जैसे मैंने पानी के गिलास को होंठों से लगाया तो मैं चौंक गई, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि ठंडी ठंडी बोतल थी। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। उसने कहा कि इतनी गर्मी में इंसान का यही दिल करता है कि उसे कोई अच्छा सा मशरूब मिल जाए, बस इसीलिए मैं आपके लिए ले आया। और ये जो आप दिन भर सरफ बेचती हैं, ये कितने का होता है? मैंने कहा कि ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है, इसलिए 70 रुपये का पैकेट है और इसमें 10 रुपये मेरे होते हैं। उसने कहा कि सिर्फ 10 रुपये? तो फिर कितना बेच लेती हैं? मैंने कहा कि ज़्यादा नहीं, बस यूँ समझे कि एक वक्त की रोटी का इंतज़ाम हो जाता है। उसने कहा कि क्या आपका बहुत बड़ा ख़ानदान है? अब मैं खामोश हो गई। मुझे ऐसा लगा कि वो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, तो मुझे उससे सब कुछ नहीं बताना चाहिए। वो भी समझ गया कि शायद अब मैं झिझक रही हूँ। खैर, उसने अपनी जेब से पैसे निकाल लिए और कहा कि ये जो सारे सरफ हैं, ये कितने के होंगे? मैंने कहा कि 1000 रुपये के, क्योंकि इससे ज़्यादा का सामान मैं उठा नहीं सकती थी। धान पान सी लड़की थी, दुबली पतली सी। उसने कहा कि ये सारा माल मुझे दे दे और 1000 रुपया मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने कहा कि वाकई में आप ये सारा सामान ले लेंगे? उसने कहा कि हाँ मुझे चाहिए, मैं लूँगा। और उसने सारा सामान ले लिया। मैं बहुत खुश हो गई और उसका शुक्रिया बोल के वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा ज़रा बात सुने। मैंने कहा कि जी। उसने कहा कि कल तो आएंगी ना आप? मैंने दिल में सोचा कि आपने एक दफ़ा इतना सरफ ले लिया तो ये कल क्यों ख़रीदेगा? मैंने कहा कि जी आ जाऊँगी। उसने कहा फिर कल भी आ जाइएगा, मुझे कल भी सामान चाहिए होगा। मैं बहुत खुश हो गई। जो काम मैंने पूरा दिन फिर पढ़ा के करना था वो 1 ही घंटे में हो गया। मैं वहाँ से जाने लगी तो उसने कहा कि वापस कैसे जाएंगी? मैंने कहा कि वो बस से जाऊँगी, रिक्शे के पैसे नहीं होते ना। उसने कहा कि रुक जाए, मैं आपको छोड़ आता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, आप कहाँ छोड़ते फिरेंगे, मेरे लिए आप इतना क्यों करेंगे? उसने कहा कि क्यों, छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, आ जाए मेरे साथ। मैंने देखा तो उसके पास बहुत बड़ी मोटरसाइकिल थी। मैंने कहा कि इस पे? उसने कहा कि जी इस पे बैठ जाए। वो मोटरसाइकिल पे बैठा और मैं पीछे बैठ गई। मेरे पास जो बैग था वो मैंने दरमियान में रख दिया। वो भी समझ गया कि मैंने बैग दरमियान में क्यों रखा था, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया और वो मुझे उस जगह पे छोड़ गया जहाँ से मैंने माल उठाया था, यानी कि उन्हीं सरफ वालों के ऑफिस में। मैंने मोटरसाइकिल थोड़ा पीछे ही रखवाया था। मैंने कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आप मुझे पानी पिलाएं। मुझसे सारा सामान ख़रीदा, मेरे किराए के पैसे भी बचा लिए। उसने कहा कि कोई बात नहीं। मैं लोगों की दुकान पे चली गई जिनका ये माल था, उनको उनके पैसे दिए, अपना कमीशन लिया और इतने सारे सरफ बेचने के बदले में मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी मिल गए। मैं घर आ गई जहाँ पर मैं अपनी चाची के साथ रहती थी। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। मैंने अपनी चाची को नहीं बताया कि आज मेरा इतना सामान बिका था। उनको इतने ही पैसे दिए जितने रोज़ कमाया करती थी
انہوں نے کہا کہ اگر تو بھیک مانگنے جائے نا تو ابھی اس سے زیادہ پیسے کما کے لائے گی، اور بھیک مانگنا تو ایک طرف اگر تو، میں جانتی تھی کہ وہ کیا بولنے والی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں چاچی، ایک عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت مشکل، وہ بھی تب جب وہ پڑھی لکھی بھی نہ ہو۔ آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں دھندا کرنا شروع کر دوں؟ جب وہ کھل کے بول سکتی تھی تو میں کیوں نہ بولتی؟ میری چاچی نے کہا کہ ہاں کر دے، کیونکہ تیرے ماں باپ تجھے میرے سر پہ ڈال کے چلے گئے ہیں اور تجھے رزق حلال کمانے کی پڑی ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں رزق حلال ہی کماؤں گی، چاہے روز کے 10 روپے ہی کیوں نہ کماؤں۔ اتنا کہہ کے میں اس چھوٹے سے کمرے میں آ گئی جو کہنے کو میرا کمرہ تھا، لیکن یہاں پر ایک چارپائی اور ایک کرسی کے علاوہ کچھ نہیں آتا تھا۔ بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ میرے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلے میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، میری پڑھائی پوری نہ ہو سکی، اب میں یہ محنت کا کام کرتی ہوں، وہ پیسے بھی مجھ سے چاچی لے لیتی، کھانے میں پتلی دال روٹی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور پھر مجھے باتیں بھی سناتی ہیں۔ آج اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ میں محنت کا کام چھوڑ کے دھندا کرنا شروع کر دوں۔ یہ کیسے کہہ سکتی تھی ایسا؟ اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے، ان کے سامنے مجھے کوئی ایسی بات کرتا، وہ اس کا منہ نوچ لیتے۔ میں اگلے دن پھر سے اس محلے کی طرف نکل گئی اور اس لڑکے کے گھر کے پاس چلی گئی۔ میں نے دروازے پر دستک دی، وہ پھر سے باہر نکلا۔ اس دفعہ اسے دیکھ کے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کسرت کر رہا تھا، کیونکہ اس نے کچھ ایسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے۔ میں نے نظریں جھکا لی تو اس نے کہا کہ 1 منٹ۔ وہ واپس اندر چلا گیا، میرے لیے پھر سے پانی کا گلاس لایا، اور اس نے اپنے کپڑوں کے اوپر ایک جیکٹ پہنی تھی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ سامان نہیں آئی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پھر سے میرے سے سارا سامان خرید لیا اور مجھے 1000 روپے دے دیے۔ میں بہت خوش ہو گئی، اور اس دفعہ بھی اس نے مجھے ٹھنڈی بوتل ہی پلائی۔ اس دفعہ وہ پھر مجھے چھوڑنے کے لیے آیا۔ راستے میں ہم لوگوں نے باتیں بھی کی، لیکن وہ باتیں بالکل ہی عام سی تھیں۔ اس نے کہا کہ آج کل بہت گرمی ہے، پہلے اتنی گرمی نہیں ہوتی تھی۔ پھر کہنے لگا کہ اس سڑک پہ بہت بڑا شور ہوتا ہے، اور اگر بس لینے جاتی تو آپ کو پوری سڑک سے گزرنا پڑتا، گرمی سے تو آپ کو ہیٹ سٹروک ہو جانا تھا۔ بس اسی طرح کی ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، بلکہ وہی بول رہا تھا، میں صرف جی ہاں ہی کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب تیسری دفعہ بھی میں اسی کو مال دینے کے لیے گئی تو میں نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا نام التمش ہے۔ مجھے اس کا نام بہت خوبصورت لگا، شاید وہ پٹھان تھا، تبھی اتنا زیادہ خوبصورت اور بہادر لگتا تھا۔ اس کا کسرتی بدن، اور میں جب بھی جاتی وہ شاید گھر میں کسرت کر رہا ہوتا۔ اس کے گھر سے گانوں کی آوازیں بھی آتی تھی، لیکن یہ گانے کوئی عشق معشوقی والے نہیں تھے، شاید انگلش گانے تھے۔ شاید گانے لگا کے وہ ورزش کیا کرتا تھا، لیکن بار بار وہاں جانا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، جبکہ وہ خود ہی کہتا تھا کہ آپ نے کل بھی آنا ہے۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ میری مدد کر رہا ہے، شاید وہ اچھا انسان تھا۔ آج جب اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں تو میں نے کہا کہ نہیں، آج مجھے وہاں نہیں جانا، آج مجھے سیدھا گھر جانا ہے، کیونکہ کل چھٹی ہے۔ اس نے کہا تو پھر آپ کو اپنے گھر واپس چھوڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، اگر میری چاچی نے آپ کو میرے ساتھ دیکھ لیا تو بہت برا ہوگا۔ اس نے کہا کہ آپ کے ماں باپ نہیں ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ معاف کیجیے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی بات نہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اب نام بتانے میں کون سی قباحت تھی؟ میں نے کہا کہ میرا نام مارو ہے۔ اس نے کہا کہ بہت ہی خوبصورت نام ہے آپ کا۔ اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گئی، اور وہ بھی اپنے گھر کے اندر چلا گیا۔ 3-4 دن سے اچھے پیسے لا رہی تھی تو میری چاچی کو لالچ آ گیا تھا۔ اب وہ کہتی تھی کہ اور پیسے لے کر آؤ۔ میں نے ان کو کہہ دیا کہ ایک عورت ہے جو روز مجھ سے سارا مال خرید لیتی ہے۔ میں نے مرد کی جگہ عورت بتائی تھی تاکہ وہ کوئی بات نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ پھر تو پاگل ہے، تو کام ختم کر کے واپس آ جاتی ہے تو پھر سے سرف والوں کے آفس جایا کرو، اور کہا کہ صبح والا مال بک گیا، دوپہر والا مال دے دے، ایک دن میں ڈبل پیسے کماؤں گی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تو لالچ میں آتا ہے۔ اس نے کہا کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہم لالچی نہیں ہوں گے تو کون لالچی ہوگا؟ اور اس کی باتوں میں آ کر میں نے اگلے دن یہی کیا۔ صبح صبح مجھ سے التمش نے سامان خرید لیا، لیکن میں نے پھر سے سرف والوں کی دکان سے اتنا ہی سامان اور اٹھا لیا، اور اب دور دراز علاقوں میں جا کر بیچنے لگی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی تو وہ گھر پہ نہیں تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ آج میری کمائی نہیں ہوگی، اس لیے مجھے زیادہ محنت کرنی ہوگی، اس لیے میں دور دراز علاقوں میں جایا کرتی تھی، گھر گھر جاتی تھی۔ 10 میں سے ایک شخص ہوتا تھا جو بات سنتا تھا، اور وہ بھی صرف نہیں لیتا تھا، کہتا تھا کہ ہم تو اچھی کمپنی کا صرف استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، کہیں اس نے گھر تو نہیں چھوڑ دیا۔ پتہ نہیں کیوں پر مجھے اس کی بہت یاد آ رہی تھی، شاید مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ میں ایک دور دراز کے علاقے میں چلی گئی، یہاں پر ایک گھر بنا ہوا تھا۔ میں نے دستک دی تو ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ باہر بادل بن رہے تھے، شاید بارش ہونے والی تھی۔
میں نے سوچا تھا کہ بس اس گھر سے پوچھ لیتی ہوں کہ انہوں نے خریدنا ہے یا نہیں، اس کے بعد واپس چلی جاؤں گی اور کام ختم کروں گی۔ آج کا دن خالی گیا تو کیا ہوا، بس اب تو بارش ہونے والی ہے، بارش میں کہاں پھرتی رہوں گی۔ لڑکا مجھے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے لگا اور میں بولنے لگی۔ ایک ہاتھ میں نے سرف کا پیکٹ اٹھایا تھا، کندھے پہ بیگ ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ جی ہم نے خریدنا ہے، آپ اندر آئیں، ہم سرف خرید لیں گے۔ جب اس نے کہا کہ اندر آئیں تو میں تھوڑی جھجکی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں اپنی امی کو بلاتا ہوں۔ جب میں نے سنا کہ اپنی امی کو بلا رہا ہے تو اس کا مطلب کہ گھر میں عورتیں بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ چلو عورتوں سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور گھر میں عورتیں ہیں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا، اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ بند کر کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سامنے ایک اور لڑکا بھی کھڑا تھا، ان دونوں کے چہرے پہ شیطانی ہنسی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج میری زندگی کا سب سے برا دن ہے اور ان لوگوں نے مجھے بے وقوف بنا لیا ہے۔ یہ کام بہت زیادہ خطرناک تھا۔ میں اس کام کی گہرائی کو سمجھتی نہیں، لیکن ایک لڑکی جو گھر گھر جا کے سرف بیچ رہی ہے، کسی کو کیا پتا کہ وہ کس وقت کون سے گھر گئی ہے۔ اگر ایسے ہی کوئی اسے گھر کے اندر کھینچ لے، اس پر حملہ کر دے، اس کے ساتھ کچھ برا کر دے، تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہیں آئے گا، کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ تو اپنا کام کرنے کے لیے گئی ہے۔ اور پھر کچھ لڑکیاں مجھ جیسی بے وقوف بھی ہوتی ہیں جو گھر کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ میں نے شاید سب کو التمس جیسا سمجھ لیا تھا۔ اگر وہ اچھا انسان تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری دنیا اچھی ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی۔ ایک لڑکا کہنے لگا، ہم تو بیٹھے بور ہو رہے تھے، بارش کی وجہ سے کیبل بھی چلی گئی اور پھر لائٹ بھی چلی گئی، لیکن اچھا ہوا تو آ گئی ہے۔ کہہ کر وہ ہنسنے لگے اور مجھے پتا چل گیا کہ اب میری خیر نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، پر جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک چھوٹے سے کمرے میں تھی جہاں پر ایک بیڈ پڑا تھا، سامنے الماری تھی، اس میں کچھ کتابیں پڑی تھی اور کمرے سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی، جیسے کسی بہت ہی تیز پرفیوم کی خوشبو ہوتی ہے۔ میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا تو میں گھبرا گئی، میری حالت بہت بری تھی۔ میرا بیگ بھی میرے پاس نہ تھا۔ میں اپنے آپ کو اپنے بازو میں چھپانے لگی جب اچانک سے التمس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جوڑا تھا، کہنے لگا کہ یہ لو۔ اس نے جوڑا میری طرف بڑھایا اور منہ دوسری طرف کیا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے وہ کپڑے پکڑ لیے، وہ باہر چلا گیا۔ وہ کپڑے شاید اس کے اپنے ہی تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو میرے قریب آنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا، تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ چھوڑو، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اس کا مطلب کہ وہ تم تھے، تم ان لوگوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، تمہارے دوست تھے وہ۔ میں نے اسے نہ جانے کیا کچھ سنا دیا۔ اس نے کہا کہ معروف تمہیں یاد نہیں ہے کہ کیا ہوا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد، کیونکہ جب میں نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی تو ان لڑکوں نے مجھے پکڑ کے روکنے کی کوشش کی اور اسی اثناء میں میرا سر دیوار سے لگ گیا تھا اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پر مجھے التمش نے بتایا کہ میں وہاں سے گزر رہا تھا اور مجھے تمہاری آواز آئی۔ میں تمہاری آواز اچھی طرح پہچانتا تھا اور حیران ہوا کہ تم یہاں پر کیسے ہو سکتی ہو، کیونکہ میں ان لوگوں کو جانتا ہوں۔ یہ لوگ محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں اور بہت ہی فضول لوگ ہیں۔ پھر میں سمجھ گیا کہ کہیں تم یہاں صرف بیچنے تو نہیں آئی اور ان لوگوں نے تمہیں چپکے سے اندر تو نہیں بلا لیا۔ اسی لیے میں نے دروازے پر دستک دی۔ یہ لوگ دروازہ نہیں کھول رہے تھے تو میں نے دروازہ توڑ دیا، اور پھر جو سامنے کا منظر میں نے دیکھا وہ میں ہی جانتا ہوں، لیکن میں نے ان کو ان کے انجام تک پہنچا دیا۔ خوب مارا ہے ان کو اور پولیس کے حوالے کیا ہے، اور پولیس والوں سے جھوٹ بولا ہے کہ تم میری رشتہ دار ہو، ورنہ وہ تمہیں میرے ساتھ نہیں جانے دیتے، تمہارے ہوش میں آنے کا انتظار کرتے، تم سے بیان لیتے، نہ جانے کیسے کیسے سوال پوچھتے۔ اس لیے میں تمہیں اٹھا کر یہاں لے آیا اور تم مجھ پر ہی الزام لگا رہی ہو۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا، مجھے واقعی کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ التمش نے میری عزت بچائی تھی، اس نے میری بہت مدد کی تھی۔ میں روتے روتے اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے کچھ یاد نہیں تھا، لیکن میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ اب میرا کیا ہوگا؟ میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ اگر یہ بات میری چاچی کو پتہ چل گئی تو وہ اتنی بری انسان ہے کہ وہ یہ کہے گی کہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، اپنی مرضی سے کیا ہے، اور اب میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ تو مجھے اس وقت بھی دندہ کرنے کے مشورے دیتی تھی جب میں محنت مزدوری کی روزی کما کر کھایا کرتی تھی۔ جب التمش نے یہ بات سنی تو اس کا وجود کانپنے لگا، جیسے اسے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ اس کے بازوؤں پر موٹی موٹی رگیں ابھر آئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ بہت زیادہ غصے میں ہے۔ اس نے کہا، تم یہیں بیٹھو۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پٹی کا سامان لے کر آیا، کیونکہ میری کلائی پر چوٹ لگی ہوئی تھی اور پیشانی پر بھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے میری پٹی کی، میں اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تم میری اتنی مدد کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ تم جاننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے جاننا ہے کہ تم میری مدد کیوں کرتے ہو، کیوں تم مجھ سے سارا سامان خرید لیتے ہو، مجھے شربت وغیرہ پلاتے ہو، میرے گھر تک چھوڑ کے آتے تھے،
تم نے میرے ساتھ کبھی کوئی بدتمیزی نہیں کی اور مجھے کبھی تمہارے وجود سے ایسا ڈر بھی محسوس نہیں ہوا۔ شاید تمہاری وجہ سے ہی میں نے ان لوگوں پہ بھی بھروسہ کر لیا کہ ہر انسان برا نہیں ہوتا، اور ان کے گھر کے اندر چلی گئی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب میری پٹی ہوگی تو اس نے میری طرف جوس کا گلاس بڑھایا، مجھے بستر پہ بٹھایا اور کہا کہ دیکھو میری بات غور سے سنو، ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ میں تمہارے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ تمہاری طرح کی میری بھی ایک بہن تھی، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت تھی کیونکہ اسے ٹرپ پہ جانا تھا، لیکن میں نے اسے پیسے دینے سے انکار کر دیا اور ٹرپ پہ جانے کی اجازت بھی نہیں دی۔ پھر اس کے چھوٹے سے دماغ نے یہ سوچا کہ میں خود ہی پیسے جمع کر لیتی ہوں اور بھائی سے جھوٹ بول دوں گی کہ میری دوست نے پیسے دیے ہیں اور کسی طرح منا لوں گی، یا پھر بنا بتائے ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بھی اسی طرح کی کسی کمپنی سے منسلک ہو گئی اور شیمپو بیچنے کے لیے گھر گھر جایا کرتی تھی، پر مجھے پتا نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ وہ اپنے کالج گئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ بھی ایک دن وہی ہوا جو آج تمہارے ساتھ ہونے والا تھا، لیکن میں اس کو بچا نہیں سکا۔ اس کی حالت بہت بری تھی، اس نے 4 مہینے اسپتال میں گزارے، اور اس کے بعد جب وہ واپس آ گئی تو میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی آگے زندگی پڑی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارا بھائی ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گا۔ لیکن اس ٹائم میں بہت کمزور تھا، میں اس کی حفاظت کرنے کے قابل نہ تھا، پھر بھی اسے تسلی دے رہا تھا۔ پر کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس امید ختم ہو جاتی ہے تو پھر زندگی کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی اور وہ اس دنیا سے چلی گئی۔ اس کے بعد سے میں روز ورزش کرتا ہوں، اپنے آپ کو مضبوط بناتا ہوں، اس قابل بناتا ہوں کہ ایک ساتھ 1 نہیں 10 مردوں کو بھی ٹھکانے لگا سکوں۔ پر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے آج ہی کسی کو بچانے کا موقع ملے گا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں وہاں پہ پہنچ گیا۔ میں نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ اب میں واپس کیسے جاؤں گی، رات ہو گئی ہے، میری چاچی تو باتیں کر کر کے میرا جینا حرام کر دے گی، وہ مجھ پر بہت ظلم کرتی ہے۔ اس نے کہا کہ تم آج کی رات ادھر ہی سو جاؤ۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا بھی نہیں کر سکتی ہوں، یہ بہت عجیب ہے۔ اس نے کہا کہ کچھ عجیب نہیں ہے، تو آج کی رات ادھر سو جاؤ، ویسے بھی رات ہو گئی ہے، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں زخم لگے ہیں، میں تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہوں، کھانا کھاؤ، دوائی کھاؤ اور سو جاؤ، صبح سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا، وہ میرے لیے کھانا لے کر آئے، میں نے کھانا کھایا، دوائی لی کیونکہ مجھے واقعی بہت درد ہو رہا تھا، میرے وجود پہ بہت سارے زخم لگے تھے، اور میں سکون سے سو گئی۔ مجھے یاد نہیں کہ مجھے آخری دفعہ اتنی اچھی نیند کب آئی تھی۔ مجھے ایک پرائے آدمی کے پرائے کمرے میں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میرا کچھ نہیں لگتا، اس کے گھر میں مجھے اتنی سکون کی نیند آئی کہ میں بتا نہیں سکتی، اور بس سکون سے سو گئی۔ صبح اٹھی تو اس نے میرے لیے ناشتہ بھی بنایا۔ اب میں یہاں سے جانا چاہتی تھی، میں نے کہا کہ میں چلتی ہوں۔ میں دروازے کے قریب جا رہی تھی جو اچانک سے اس نے میرا راستہ روک لیا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، تو وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے مجھے کندھوں سے پکڑا اور پیچھے کرسی پہ بٹھا دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں حیران رہ گئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ بھی کچھ ایسا سوچ رہا تھا۔ بولنے سے پہلے وہ میری آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، مجھے ڈرا کیوں رہے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں چلائی اور پھر اس نے اپنی زبان کھولی۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے جس سے تمہیں کبھی تمہاری چاچی کے گھر واپس نہیں جانا پڑے گا، نہ ہی تمہیں دوبارہ یہ صرف بیچنا پڑے گا، اور نہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہوگی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ میرے ساتھ جو حادثہ ہوا تھا میں اس سے ابھی تک ڈری ہوئی تھی، پریشان تھی، کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالے کھڑی تھی، کیونکہ اس شخص کے سامنے میں پھوٹ پھوٹ کے رو نہیں سکتی تھی، اس کو گلے لگا کر اپنا دکھ تو ہلکا نہیں کر سکتی تھی۔ پر شاید اس نے مجھے یہی کرنے کا کہہ دیا تھا، کیونکہ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرو گی۔ میں نے یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اکیلے رہ کے تھک گیا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں تم جیسی اچھی لڑکی آ جائے جو میری بیوی بن کے میرے ساتھ رہے۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، پہلے دن سے ہی بہت اچھی لگی تھی، اس لیے میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ جو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں تمہارے ساتھ کچھ برا کرنے والے تھے، تو خدا کی قسم میں نے صرف ان کی جان نہیں لی، ورنہ ان کو اتنا مارا وہ ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ان آنسوؤں کا مطلب ہاں ہے؟ کیونکہ اگر یہ خوشی کے آنسو ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک دفعہ جی بڑھ کے رو لو، اس کے بعد میں تمہیں رونے نہیں دوں گا۔ میں پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے التمش کے گلے لگ گئی۔ اس نے کہا کہ ارے پہلے نکاح تو کر لیتے ہیں۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ مجھے ہنسی آ گئی۔ اور پھر جو میں نے تم سے 20-30 کلو صرف خریدا ہے، اس سے تمہیں اس گھر کے سارے کپڑے بھی دھونے ہیں۔ میں نے کہا کہ کپڑے دھونے کے لیے شادی کر رہے ہیں مجھ سے؟ تو اس نے کہا اور کیا، اور ہم دونوں ہی اس بات پہ ہنسنے لگے، اور پھر ہم نے شام میں ہی باقاعدہ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں چلے گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس کے بعد سے ہم دونوں ساتھ ہیں، اور آج اس بات کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں اپنی یہ کہانی سنا کے
یہی بتانا چاہتی ہوں کہ نہ تو ہر مرد برا ہوتا ہے، نہ ہی ہر مرد اچھا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے اور ہر قدم پھونک پھونک کے رکھنا چاہیے۔ میں اپنی چاچی جیسی عورتوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ایسی عورت کے ہاتھوں کسی کی بھی بیٹی کبھی بھی استعمال نہ ہو جو مجھے سامنے سے کہتی تھی کہ پیسے کما کے لاؤ، چاہے اس کے لیے تمہیں کچھ بھی کرنا پڑے، جو مرضی کرو پر پیسے لے کر آؤ۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میری تربیت میری ماں نے کی تھی اور میرے اندر ایک شریف باپ کا خون تھا۔ میری نیت بری نہیں تھی، میں حلال کی روزی کمانا چاہتی تھی، اس لیے اللہ نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا اور مجھے التمش جیسے انسان کے نکاح میں بھیج دیا۔ اب میری زندگی میں سب کچھ ہے، زندگی کی ہر سہولت ہے، ایک اچھا خوبصورت شوہر ہے جس کو میں بھی پسند کرتی تھی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہماری محبت کی شادی ہے، ہمارے ہاں اولاد بھی ہونے والی ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ایک بیٹی آنے والی ہے۔ التمش کہتا ہے کہ وہ ہماری بیٹی کا نام اپنی بہن کے نام پہ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کی بہن کا نام منہا تھا اور اس نے ہماری بیٹی کے لیے یہی نام سوچ لیا۔ بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سبق آموز اور سچی کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔